बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ, आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज का प्रोग्राम इंतहा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल है उसमें तमाम जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक की ये मर्ज़ी है कि इस मामले को बातचीत के साथ सेटल होना चाहिए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। सियासी जमातों की तरफ से हटदर्मी और अनापरस्ती का जो इस वक्त एक मंजरनामा है उससे सिर्फ़ और सिर्फ एक आम पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने इस डायलॉग प्रोसेस के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। उनसे जानेंगे कि क्या वो कोशिश उन्होंने हुकूमत के कहने पे की, वो कोशिश उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे की, और जब वो दोनों फ्रीकैन के साथ मिले तो किसकी तरफ से वेलकमिंग रिस्पांस था, कौन कौन से निकात थे जिन पे इत्फाक हो गया था और कौन कौन से निकात थे जिन पे इत्फाक नहीं हुआ और इस दौरान 9 मई का वाक़या पेश आया और ये सारा जो प्रोसेस है वो डीरेल हो गया। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए क्योंकि इस वक्त जो भी इलेक्शन जीतेगा, अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं तो जीतने वाला और हारने वाला दोनों के अपनी अपनी राय होगी, क्योंकि जो हारेगा वो इल्ज़ामात लगाएगा, कोई एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाएगा, कोई किसी और पे इल्ज़ाम लगाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर सलूशन क्या है? क्या ये मौजूदा निज़ाम डिलीवर कर रहा है या ये निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है? इसमें मुतबादिल क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को री इमेज करने की ज़रूरत है, इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। तो अगर ये निज़ाम बदला जाएगा तो फिर कौन सा निज़ाम है जिसके तहत मुल्क आगे बढ़ सकेगा? मेरे साथ आज मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, जब आपका स्टार्ट इसी से लेंगे कि जब आपका नाम आया कि आप अब मुज़ाकरात कारी के अमल में आ रहे हैं, आप गए वहाँ भी मिले, इमरान खान को भी मिले, इसी तरह डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी लोग आपके साथ रब्ते में हुए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा क्या मामला है कि जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई और फिर खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद के जो हालात हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या गवर्नमेंट ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप फैसिलिटेट करवाएं मुज़ाकरात को, या खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट थी, और आपने दोनों पार्टीज़ में से किसको ज़्यादा संजीदा पाया? कौन चाहता था कि ये बात बने और किसने इसको बिगाड़ा? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, और इसमें अगर आग लगी हो तो आप कैसे कोने में बैठकर आराम सुकून के साथ अपना वक़्त गुजार सकते हैं? ज़ाहिर है वो आग आगे बढ़कर आपके कपड़ों तक पहुंच सकती है। तो इस वक्त पीडीएम और पीटीआई की सियासत की वजह से मुल्क में एक फ़साद बर्पा है और एक सियासी इंतहा पसंदी है। उसकी वजह से माशी बहरान भी है, आईनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, और 100% उसका नुकसान सियासतदानों को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट को, जर्नलों को नहीं, गरीब आवाम को है। हमने इसलिए मुनासिब समझा कि इस एबनॉर्मलिटी को ख़त्म किया जाए और सियासी क़ुव्वतों को एक इलेक्शन पर मुतफ़िक किया जाए। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में अपनी हुकूमत ख़त्म की, अपनी असम्बलियाँ ख़त्म की, और उनका ख्याल था कि इसी तरह 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा तो फिर हम 5 साल के लिए आएंगे पंजाब में और KPK में, और यहाँ सूबाई हुकूमत ही होगी तो जनरल इलेक्शन होगा, वो भी हमारी मर्ज़ी के साथ जीतेंगे और दोबारा बड़े मेजॉरिटी। लेकिन ज़ाहिर है आप जो काम करते हैं ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ माहौल आपके लिए फेवरेबल हो। ठीक। फिर हम समझते थे कि अगर एक सूबे में इलेक्शन होगा पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में न हो तो ये पाकिस्तान के लिए सियासी लिहाज से तबाकुन होगा। ठीक। ख़ुद पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होगा, वसाइल पर कब्ज़ा, डिसीजन में एक सूबे को बड़ी अहमियत हासिल होगी। ठीक। तो ऑलरेडी हमारे इतने सूबाई सतह पर इतने और मरकज़ी सतह पर इतने मुश्किलात है कि उसमें फिर यह है कि हमारा ये ख्याल था कि अगर फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो उससे और भी मसाइल पैदा होंगे, कोई उसका नतीजा कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आगे जाकर अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन करने, इसलिए कि इस वक्त तो आपका असम्बली भी नामुकम्मल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन तमाम सिचुएशन को देखकर हमने यही तय किया कि वज़ीर आज़म
پاکستان کو اور پی ٹی آئی کو اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم بات چیت کریں اور ایک دن اور پورے ملک میں ایک الیکشن پر اس کو یہ آپ کا ذاتی انیشیٹو تھا، یعنی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی میں سے کسی نے پہل نہیں کی آپ سے، آپ نے خود ہی فیصلہ کیا؟ کہ ہماری ایک جماعت ہے، اس میں ہم مشاورت کرتے ہیں، ملک کے خاطر بین الاقوامی مسائل پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں بہت ہی ذمہ دار ترین لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ قوم، ملک اور امت کے خاطر سوچتے ہیں۔ تو سب نے یہی سوچا کہ اب اگر ملک تباہ ہو رہا ہے اور ہر لحاظ سے انارکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے اس میں ایک کردار ادا کریں کہ اگر سب جمہوری لوگ ہیں اور الیکشن پر آپ کا یقین ہے تو کیوں نہ ایک نظام پر ہم اتفاق کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی، ان میں سے 2-3 نکات پر اتفاق بھی ہو گیا، البتہ ایک نکتہ ایسا ہے جس پر ہنوز اتفاق نہیں ہوا۔ تو سر یہ عمل رک چکا ہے یا سٹل ابھی ہے پروسیس؟ آپ جب عمران خان کو ملے تو انہوں نے اس میں کیا شرائط رکھی اور گورنمنٹ نے کیا وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات کی وہ بھی اس کے لیے ایگری تھے، اپنے اس کے لیے مذاکرات کے لیے عمران خان بھی ایگری تھے، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی 1-2 وفاقی منسٹر پر مشتمل کمیٹی بنائی، پھر عمران خان نے بھی 3 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی، پھر ہم سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا، پھر سپریم کورٹ نے بھی مذاکرات کے پروسیس کو سپورٹ کیا کہ آپ آپس میں بیٹھ کر خود ہی مسائل طے کر لیں، اور یہ سپریم کورٹ کو ہم نے مشورہ بھی دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں ان سیاسی مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے، یا تو آپ فل کورٹ بنا لیں جس میں 2-3 اور 3-4 کی بجائے 15 کے 15 ججز ہو تاکہ ایک ہی بار فیصلہ ہو، اس کی پشت پر پوری قوم ہوگی۔ اور اس کے بعد 2 دور بھی ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات میچور نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ناخوشگوار واقعات ہو گئے تو اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہمارے جگ ہنسائی ہوئی۔ ٹھیک سر، اس طرف آتے ہیں، صرف ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سا نکتہ تھا جس پہ ڈیڈ لاک تھا، جو گورنمنٹ نہیں ماننا چاہتی تھی اور خان صاحب چاہتے تھے، یا گورنمنٹ کو ایگری تھی اور عمران خان اس پہ ڈٹ گئے تھے؟ وہ ایسا کیا پیچیدگی تھی؟ پہلا وہ نکتہ معلوم کر رہے ہیں جس پر اتفاق ہوا۔ اتفاق اسی پر ہوا کہ ایک صوبے میں الیکشن کی بجائے 4 صوبوں اور مرکز میں الیکشن ہو۔ اتفاق اس پر ہوا کہ نگران حکومت قائم ہو۔ اتفاق اس پر ہوا جو بھی الیکشن ہو اس کے نتائج کو قبول کیا جائے۔ اختلاف اس پر ہوا کہ پی ٹی آئی بہت جلد الیکشن چاہتی تھی اور حکومت جلد الیکشن کی بجائے اس کو تاخیر سے کرانا چاہتی تھی۔ اس پر ہمارا بھی ایک موقف تھا اور سپریم کورٹ میں ہم نے پورا روڈ میپ پیش کیا کہ عید بقر کے بعد جب تمام حجاج کرام حج سے واپس آ جائے تو پھر الیکشن کا انعقاد ہو۔ تو یہ ایک لحاظ سے درمیان کا راستہ تھا، نہ پی ٹی آئی کے موقف کے مطابق اور نہ پی ڈی ایم کے موقف کے مطابق، بلکہ ایک توازن کے ساتھ انصاف پر مبنی تجویز تھی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ میچور نہیں ہو سکے مذاکرات۔ آپ کے خیال سے گورنمنٹ ڈٹ گئی کہ ہم اکتوبر میں جانا چاہتے تھے، یا بالکل جو ایک بات ہو رہی تھی کہ جی نیکسٹ ایئر پہ جانا چاہتے ہیں، اس میں کیا انسائٹ کیا ہے؟ اصل میں اکتوبر میں کرنا چاہتے تھے یا بالکل آگے لے جانا چاہتے تھے؟ دیکھیے، ایک تو سپریم کورٹ کا دیا ہوا تاریخ تھا 14 مئی، تو پی ٹی آئی کا تو یہی تھا کہ 14 مئی ہی کو الیکشن ہو، لیکن ظاہر ہے 14 مئی کو الیکشن کیسے ممکن تھا؟ اور ایک پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ جب ٹینیور مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہی جس طرح ایک تعین کیا گیا ہے ہر اسمبلی کے لیے، ہر حکومت کے لیے، تو اس مدت پورا ہونے کے بعد۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک مسئلہ متنازع بن جائے تو اس میں اپنے موقف کو چھوڑ کر ایک ایسے نقطے پر آنا پڑتا ہے جو سب کے لیے ہضم کرنے کا اور قبول کرنے کے قابل ہو۔ تو میں نے جو روڈ میپ پیش کیا تھا اس میں بنیادی طور پر کسی ایک کا یا کسی دوسرے کے موقف کے بجائے ایک تیسرا آپشن تھا جو میں نے سب کے سامنے رکھا۔ سر، اس پہ بس یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بس ختم ہو گیا یا اس میں ابھی بھی کوئی ایسا آپشن آگے ہے اس ڈائیلاگ پروسیس میں؟ پھر ہم 9 مئی کے پیارے بھائی، الیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن تو نہیں ہے، یعنی جھگڑے، فساد، گراؤ جلاؤ تو سیاست نہیں ہے۔ اس ملک کو کون چلائے گا، معیشت کو ٹھیک کون کرے گا، امن کون بحال کرے گا، صنعت اور زراعت کو کون ترقی دے گا، زراعت کو کون ترقی دے گا،
بے روزگاری کون ختم کرے گا؟ اس کے لیے ایک پرامن ماحول چاہیے اور ایک سٹرانگ حکومت چاہیے۔ اس وقت تو جو حکومت قائم ہے، حکومت ہے بھی یا نہیں، کوئی وارث معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پنجاب میں نگران حکومت ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی KPK میں کوئی حکومت ہے بھی تو وہ تو صرف ایک نگران حکومت ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے بڑا صوبہ تو پنجاب ہے، تو اگر آپ کے پنجاب میں اور KPK میں نظام بالکل جام ہے تو اس جام نظام میں ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی رسپانسبل نہیں ہے۔ ایک آدمی کو مسئلہ پیش آ جائے، کوئی دروازہ نہیں ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کہ جناب میرا یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے، میرا اس مسئلے کا حل مجھے بتا دے۔ اس لیے کہ وزراء نظر نہیں آتے ہیں، اسمبلیاں نہیں ہیں، تو PDM اور PTI کی سیاست کا یہی نتیجہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو اختیار ملنا چاہیے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون ملک کو لیڈ کرے اور کون نہ کرے۔ جی بالکل، یعنی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ سلوشن فی الحال الیکشن کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سر یہ 9 مئی کو اب جو ہوا، خان صاحب گرفتار ہوئے، پھر جس طرح لوگوں نے جو جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ اور جو ساری صورتحال کی، اس کے اوپر جماعت اسلامی کا آفیشیل موقف کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ اس مذاکرات کاری کے اندر بھی تھے، آپ نے پورا کردار بھی ادا کیا، کوشش بھی کی، اپنی تجاویز بھی دیں، تو اس کے بعد جب یہاں حالات پہنچے تو اس نیچ پہ پہنچانے والا کون ہے اور اس کے اثرات مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا سیاسی لیڈر ہے جو گرفتار نہیں ہوا ہے؟ اور جیل اور قید یہ تو ایک سیاسی کارکن کے لیے تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے، سوچنے کا، تربیت کا، اور میرے خیال میں ایک کمٹمنٹ ہے اپنے نظریے کے ساتھ کہ میں اپنی نظریے کے لیے، اپنے منشور کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جس کو 1952 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، پوری جماعت اسلامی پر بین لگی تھی، اس لیے ہم خود اڈیالہ جیل میں رہیں، ہم سینٹرل جیل پشاور میں رہیں، تمام سیاسی لیڈروں کے ہسٹری کو آپ دیکھیں، لیکن 9 مئی کو خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا یہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اور جس طرح انہوں نے، یعنی ان کے کارکنان نے یا ان کے پارٹی کے لوگوں نے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پارٹی کے لوگ نہیں تھے، یہ باہر سے کسی نے بھیجے تھے، لیکن بہرحال وہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے، تو خود ان کے اپنے لیڈر بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گراؤ اور جلاؤ کی سیاست یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے، یہ خود پارٹی کے لیے بھی تباہ کن ہے، یہ خود جو اس طرح حرکات کرتے اس کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ اور پھر آپ نے جو نقصان پہنچایا وہ تھا کس کا؟ قائد اعظم کا گھر، وہ تو کسی جرنیل کا نہیں تھا، نہ کسی لیڈر کا تھا، وہ تو پوری قوم کا تھا۔ ریڈیو پاکستان ہو تو پوری قوم کا تھا۔ FC اسکول ہے، دیر کے 1400 بچے اس میں پڑھتے ہیں، وہ سارے ضلع دیر کے لوگوں کے بچے ہیں۔ آج ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، سب وہ جلا چکے ہیں۔ تو یہ تو 100% پاکستان کے عوام کا نقصان ہوا۔ اور پھر جب یہ دوبارہ بنائیں گے بھی تو کوئی جرنیل یا کوئی سیاسی لیڈر کے جیب سے پیسہ نہیں جائے گا، غریب عوام کے پیسے سے دوبارہ یہ حکومت بنائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، دانستہ ہے یا دانستہ ہے، لیکن بہرحال جس طرح عمران خان کے ورکرز نے، لیڈروں نے خود اب اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ اگر ہم ٹریپ ہو گئے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ٹریپ ہو گئے ہیں، تو بھی غلطی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو افغان مہاجرین ہیں، یہ تو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال یہ تو عدالتیں ہیں، گواہیاں ہیں اور دلائل ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون غلطی پر ہے اور کون انوال ہے اور کون انوال نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی تاریخ کا پاکستان میں یہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہے، اور مجھے خود PTI کے بہت سارے لیڈروں نے فون کیا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے۔ اور اس میں ابھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے سر کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں بہت سارے لوگ اور کچھ زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس وقت اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیا جو خان صاحب کے رہائش گاہ پہ جس طرح پہلے ہوا اسی طریقے سے بائی فورس ان کو اریسٹ کر لینا چاہیے؟ کیا حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں نا کہ انصاف ہو،
قانون کے مطابق کارروائی ہو، آئین کے مطابق کارروائی ہو۔ ٹھیک، یہ تو خیر پاکستان کے لوگ ہیں، اگر ایک غیر پاکستانی بھی یہاں پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ بھی آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو، اور کوئی بھی آدمی، وہ بازار کا چوکیدار ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی صدر ہو یا کوئی اور ہو یا سیاسی لیڈر ہو، غیر سیاسی لیڈر، کوئی آدمی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اب اگر آج آپ نے کسی کو VIP کا درجہ دیا اور عدالت میں، اور کسی غریب کو آپ نے پکڑا، تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ رویہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی، کہ وہاں بڑے لوگوں کے لیے ایک قانون تھا اور عام لوگوں کے لیے ایک قانون تھا۔ اب دیکھیں، ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے خلیفہ بنے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس کا سب سے پہلا اعلان یہی تھا کہ جو آپ میں کمزور ہے وہ میری عدالت میں طاقتور ہے، اور جو آپ میں طاقتور ہے وہ میری عدالت میں کمزور ہے۔ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میری عدالت میں بہت زیادہ طاقتور ہے، جب تک میں ان کا حق ان کو نہ دلا دوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ غریب اور امیر کے لیے، کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہو، یہی ایک پاکستان ہوگا۔ اگر آپ نے دو پاکستان بنانے کی کوشش کی عدالتوں میں اور عدالت ان سے باہر، اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، خرابی ہوگی۔ سر، گورنمنٹ اب PTI کو بین کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف وزراء کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 26-27 سالہ جدوجہد میں ان سے خامیاں بھی ہوئی ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ یقینی طور پہ سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے، لیکن بینگا پارٹی ہیڈ، بینگا سربراہ جماعت اسلامی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI پہ اس وقت جو بین لگانے کی بات ہو رہی ہے اور جو ان کی غلطی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا موقف اپنا؟ دیکھیے، میں بالکل کلیئر کروں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے، اس کے مطابق نظام کو چلانا چاہیے، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے یہ سارے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں، نیب اس کے اشارے پر، FIA اس کے اشارے پر۔ ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دے دے، لیکن کسی ایک کے جرم کی وجہ سے دوسرے کو سزا دینا، دوسرے پر پابندی لگانا، دوسرے کو بشری حقوق سے محروم کرنا اور دوسرے کو اپنی سیاسی رائٹ سے محروم کرنا، یہ ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کسی پارٹی پر پابندی کے لگانے کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ سر، ایک سوال کر کے پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت رومرز یہ بھی ہیں، آپ کیونکہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، اس پروسیس کے اندر بھی ہیں، سارے سٹیک ہولڈر سے رابطہ بھی ہے، تو ابھی کچھ دیر سے یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ اگر ملک سے جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں اور ہم چیزوں کو پھر ٹھیک کر دیں گے، یہ قادر ٹرسٹ وغیرہ سارا۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ کیا ایسی کوئی چیز آپ کے نالج میں ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے دونوں کے بیچ میں مذاکرات کار بھی ہیں، تو این ممکن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کنوے کیا جا رہا ہے، میں سوچ رہا تھا شاید آپ کے ذریعے کنوے کیا گیا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور کسی کو ملک سے باہر بھیجنا یہ نہ سزا ہے اور نہ جزا ہے۔ ٹھیک، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے تو اگر مگر اور فرض کرے پر تبصرہ کرنا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک سر، ایک لیں گے یہاں چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے یہ جانیں گے کہ آنے والے الیکشنز میں یا آگے جس طرف بھی حالات جاتے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی اپنی پالیسی کیا ہوگی۔ کراچی سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپنا ڈپٹی میئر بنا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میئر بنا رہی ہے، تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی جس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کراچی کی قیادت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا، انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، اب ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا کیسا رہے گا، اس کے اوپر ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور امیر جماعت اسلامی سے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب۔ سر، آپ سے کچھ تو بات چیت ہم نے کی لیکن کچھ امپورٹنٹ کویشچنز ابھی رہتے ہیں۔ ایک چیز ابھی یہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پورے معاملے میں جلاؤ گراؤ کیا یا توڑ پھوڑ کی، بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ کے خلاف سول کورٹس میں اور کچھ کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات درج ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر کیا سول عدالتوں کا
جو معاملہ ہے اسی کے اوپر چلنا چاہیے، یا اس وقت ملٹری کورٹس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ اب ملٹری کورٹس کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ دیکھیے، میں آپ کو اختصار سے بیان کروں گا کہ 2015 میں قومی اسمبلی نے ملٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، لیکن 3 سال کے لیے وہ مدت تو گزر گئی. ٹھیک. اب اگر دوبارہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو اس کے لیے تو پھر ان کو اسمبلی میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ 3 سال تو گزر گئے. رہ گئی بات آرمی ایکٹ کا اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا. ٹھیک. تو آرمی ایکٹ کو اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو ایک آئین کا کور حاصل ہے. ٹھیک. لہٰذا فی الوقت جو واقعات ہو گئے ہیں، ایز سچ جتنے وکلاء سے ہم نے بات کی ہے تو ہمارے جو ریگولر لا ہے یا انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ساتھ جو قانونی اختیارات ہے، یہ تمام ایشوز اس میں ایڈریس ہو سکتے ہیں. لہذا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو ملٹری کورٹس میں لیا جائے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو سول عدالتیں ہیں اس میں لے جائیں ان کو. آپ کے ساتھ انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، آئین کا کور ان کو حاصل ہے، اس میں لے جائیں. لیکن جب بھی آپ ملٹری کورٹس کی طرف جائیں گے تو ملک کے اندر اور باہر کی دنیا میں ضرور اس پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ کیا ایک سویلین کے معاملات کو آپ ملٹری کورٹ میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں. لیکن محترم، اب تک تو حکومت نے یا فوج نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ بس یہ نیوز چل رہی ہے مطلب اس کے اوپر ملٹری کورٹ کا. یہ اعلانات ضرور کیے کور کمانڈر کے اجلاس میں کہ قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے، انصاف کیا جائے گا، اور کسی دہشت گرد کو، فیسیلیٹیٹر کو. یہ وہ اعلانات ہیں جو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایز سچ اب تک ملٹری کورٹ کے قیام کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے، میرے خیال میں سب سے پہلے جو فوجی عدالت کا فیصلہ تھا 1952 میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دیا تھا، اور اس فیصلے کو یعنی پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس کو پھر 14 سال قید میں تبدیل کیا گیا. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن جیل ہی میں لکھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری ملک میں جب سول عدالتیں موجود ہے اور آئین کے اندر آپ کے انسداد دہشت گردی کے عدالتیں موجود ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک ریئلٹی کے طور پر یہ عدالتیں موجود ہے تو پھر ملٹری کورٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں. ہم اسی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جو اس وقت موجود ہے. ٹھیک سر، ایک اور کور کمانڈر کانفرنس میں ایک اور نقطہ بھی تھا اسی کے ساتھ جو آپ نے جیسے بات کی، اس میں یہ تھا کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ایک اس کے آخری اس میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ انسٹیبلٹی نہیں ختم ہوتی، یہ جو آپس کی لڑائی ہے سیاستدانوں کی یہ چلتی ہے، تو آپ اگلے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیزالو کر دے گی، الیکشن اناؤنس کر دے گی، یا یہ کوئی کسی نیشنل گورنمنٹ کی طرف بات جا سکتی ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا پریڈکٹ کریں گے؟ اس وقت تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں. صدر ہے پی ٹی آئی کا، وزیر اعظم ہے نون کا، وزیر خارجہ ہے، ان کے وزراء ہے پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا. کون سی جماعت ایسی ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے اور حکومت میں؟ اس وقت تمام لوگ حکومت میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی قوم دیکھ رہی ہے کہ چلنے والی نہیں ہے. ہر روز قوم کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی، اور کون سا ایسا پرابلم ہے جو اس وقت عوام فیس نہیں کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے جو لوگ جرائم میں ملوث ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دے دے، لیکن باقی لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک پرامن الیکشن ہے، شفاف الیکشن ہے، دانزی سے پاک الیکشن ہے. اور ہمیشہ ہم نے الیکشن ہی پر زور دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پرس کرے پی ڈی ایم کی اس حکومت کو 2 مہینے اور ملے، 4 مہینے اور ملے تو کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.
میں تو کہتا ہوں کہ اگر 100 سال بھی مل جائے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کو مزید، ٹھیک، تب بھی ہمارے ملک کے مسائل یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایکسپوز ہو گئے ڈاکٹر صاحب، یہ ناکام ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، ناکام ہو گئے. ان کی وجہ سے ملک میں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، بدامنی ہے. ان کو تو خود اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم فیل ہو گئے، ہم نہیں چلا سکتے. اب قوم کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنے لیے نئی قیادت، نئی حکومت کا انتخاب کرے. لیکن سر اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیتنے والا یہ مان جائے گا؟ ہارنے والے کو سیٹسفیکشن کیسے ملے گی کہ میں ہرایا نہیں گیا، میں ریئلی ہارا ہوں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ اس ٹائم اگر خان صاحب ہارتے ہیں تو وہ کہیں گے جی کہ مجھے انہوں نے ہرا دیا. ہماری تجویز یہی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہماری تجویز وے آؤٹ کیا ہے؟ ہماری تجویز یہ ہے کہ 3 ادارے ثابت کر لے کہ وہ سیاست میں غیر جانبدار ہے، وہ الیکشن میں غیر جانبدار ہے. ایک سپریم کورٹ ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ججز کے بارے میں لوگ تبصرہ کریں کہ پلان پارٹی کے ساتھی اور پلان پارٹی کے ساتھی. یہ تو نظام عدل کے لیے تباہی ہے. اب میں خود حیران ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اپنی اس امیج کو کس طرح بہتر بنائے گی. ایک الیکشن کمیشن ہے جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جس پر قوم اعتماد کرے. اور تیسرے اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اعلان بھی کیا کہ اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے اور میرٹ کی بنیاد پر شفاف الیکشن ہو جائے، لوگ ضرور اس کے نتائج کو قبول کریں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ قومی گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی حل نہیں ہے؟ اگر بنتی بھی ہے سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے، تو دیکھیے معاشی بحران وغیرہ اتنے بڑے پاکستان کو، میرے پیارے بھائی، اتنے بڑے پاکستان کو 24 کروڑ عوام کو اڈہاک ازم کی بنیاد پر چلانا اور ڈے ٹو ڈے مسائل ایڈریس کرنا، یہ تباہی ہے. اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، مزید دلدل میں پھنس جائیں گے. ٹھیک. اچھا سر، اب آتے ہیں ہم کہ جو ظاہر آپ کی پارٹی ایک معنی رکھتی ہے، کراچی جیسے بڑے شہر کو آپ نے بالکل قابو کیا ہوا ہے، وہاں پیپلز پارٹی کو پریشان کیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کا اپنی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بھی آپ کچھ جگہوں پہ چلے، بعض جگہوں پہ انڈیپینڈنٹ بھی چلے. تو فیوچر میں بھی اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کسی اتحاد میں جائیں گے، الگ رہیں گے؟ اس پہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ ملک کے لیے ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے منشور، اپنے ایجنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. اور یہ جو اتحادی اس وقت قائم ہے، ان میں کسی کا ساتھ ہم نہیں دیں گے. باقی کراچی میں الیکشن ہوا، اس میں بھی ہم کسی کے اتحادی نہیں تھے. جی بالکل، ہم نے اپنی نشان کے ساتھ الیکشن لڑا، آپ نے زیادہ سیٹیں اور جیتی. کراچی کا شکریہ کہ انہوں نے ترازو پر ٹپا لگایا، ترازو کا ساتھ دیا. اب پیپلز پارٹی نے ہماری میجارٹی کو یعنی ہر ذریعہ استعمال کر کے اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے کو 1 نمبر پر لے آیا اور ہمیں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی. اس لیے اب بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ جن حلقوں میں الیکشن نہیں ہوا ہے، بہت سارے حلقے ہیں، اس میں الیکشن مکمل کیا جائے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں جی کے لیے نہیں، بہت سارے حلقے اب بھی خالی ہیں. تقریباً 6 یو سی تو ایسی ہیں جن کا الیکشن کمیشن میں اس پر انہوں نے اسٹے آرڈر دیا ہے، ان کا اناؤنس نہیں ہوا ہے. اگر ان کا بھی اناؤنس ہو جاتا ہے اور رزلٹ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی پھر پہلے نمبر پر آئے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹر نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اب ووٹر نے فیصلہ دیا ہے تو ان کے فیصلے پر شبخون مارنا یہ سندھ حکومت کے مفاد میں بھی نہیں ہے، یہ کراچی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور اس سے ہم زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے تو جماعت اسلامی پر اعتماد کیا. اب اگر زور، جبر اور دھاندلی کے ذریعے ہماری فتح کو ناکامی میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ اور پی ٹی آئی مل کے وہاں بنا سکتے ہیں. اگر نمبر گیم دیکھیں تو آپ پورے ہو رہے ہیں، تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ سب کے ساتھ ابھی رابطے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بہتر مستقبل کراچی کے عوام کے انتظار میں ہے. سراج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو G20 کا معاملہ ہے، انڈیا کروا رہا ہے، سری نگر میں کروانے جا رہا ہے، کشمیریوں کی اتنی قربانیاں، اتنا سٹرگل، اتنی ساری چیزیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انڈیا جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، تو اگر وہ G20 وہاں کروا جاتا ہے تو وہ تو دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ کشمیر میں آئیں،
کشمیر ٹورزم کے لیے بہترین جگہ ہے، کشمیر کو وہ پیسفل دکھا رہا ہے، جبکہ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے لارجسٹ ملٹرائزڈ زون ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے فارن آفس کی طرف سے یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے، اور انہیں بڑا پرو ایکٹیو اور ایگریسولی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور انڈیا کی ہر صورت وہاں G20 کی جو انعقاد ہے اس کو روکنا چاہیے؟ 5 اگست 2019 کو انہوں نے صدیوں سے قائم ایک ریاست کو ختم کیا اور انڈین یونین کا حصہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پاکستان کی حکومتوں کو جس طرح رسپانس دینا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے وہ نہیں دے رہی ہے۔ اب G20 نے انڈیا کی سازش پر وہاں اجلاس رکھا ہے، اس اجلاس کی ہم ہر طرح سے مذمت کر رہے ہیں، اور کل بھی میں نے حریت کے تمام رہنماؤں کو یہاں بلایا تھا۔ ہم نے پاکستان کی حکومت سے ڈیمانڈ کیا کہ G20 ممالک میں وہ ممالک بھی ہیں جو ہمارے بڑے دوست ہیں، اس میں چائنا ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں اور بہت سارے ہمارے لائک مائنڈ دوست ممالک ہیں، ان سے اپیل کی جائے کہ کم از کم ہمارے ساتھ دوستی ہے تو اس اجلاس میں شرکت نہ کرے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو جیل خانے میں تبدیل کیا ہے، وہاں نسل کشی انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے، 35 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل کا اجرا کیا ہے، وہاں عوام کی پراپرٹی پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو کیا G20 ممالک چاہیں گے کہ ایک جیل خانے میں، ایک عقوبت خانے میں ان کا اجلاس ہو جائے؟ اس لیے حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ تمام ممالک سے رابطہ کر کے ان کو منع کرنے کی کوشش کرے، اور جماعت اسلامی اپنی طرف سے بھی تمام سفیروں کو خط لکھ رہی ہے، رابطے کر رہی ہیں کہ جس ملک میں ظلم ہو، جس پر ایک غاصبانہ قبضہ ہو، جہاں روز لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہوں، جہاں ہزاروں نوجوان جیلوں میں پڑے ہو، جہاں ساری سیاسی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، آپ کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ وہاں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری اپیل پر کئی ممالک وہاں نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ پچھلے دنوں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک گوا کا وزٹ بھی تھا، جس کے اوپر بھی انڈیا نے دیکھا، ہم نے جو دیکھا کہ وہاں بڑا ان کا ڈس ریسپیکٹفل قسم کا رویہ تھا، ان کے میڈیا نے بڑی اس کے اوپر بات کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کے آنے والے دنوں میں ہماری گورنمنٹ کو اس فارغکاری کے حوالے سے کیا سٹیپ لینے چاہیے تاکہ کشمیر جیسا جو مسئلہ ہے، افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں، ان میں ہم اپنا جو ایک اسٹیٹ موقف جس کے لیے ہم مشہور ہیں ایک لمبے عرصے سے، اس کو سسٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کہ انڈیا کے حوالے سے تو ہماری کلیئر پالیسی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 75 سالوں سے ہے کہ جب تک انہوں نے کشمیر پر قبضہ ختم نہیں کیا، اس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی، یاری، تجارت کرنا ناجائز ہے، اور اس کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ کشمیریوں کی جدوجہد، ان کے خون سے بے وفائی اور غداری ہے۔ جب بھی حکومت نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی ہے، خود پاکستان اور کشمیر کے عوام نے اس کو ریجسٹ کیا ہے۔ آج بھی اور آئندہ جو بھی حکومت اس طرح قدم بڑھائے گی، ہاتھ بڑھائے گی، ہم اس کی مخالفت کریں گے، عوامی سطح پر بھی اور ہم ہر فورم پر بھی۔ اور گزشتہ دنوں بلاول صاحب کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے تو جانا نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس نے ٹکٹ لیا تھا، جانے کا پروگرام بنایا تھا، تو پھر میں نے یہی کہا کہ اگر آپ ہر قیمت پر جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جا کر کشمیر پر بات کرے، اپنے موقف کا اظہار کرے، تاکہ آپ کے جانے سے کشمیری عوام کو کوئی منفی میسج نہ جائے کہ وہاں جا کر انہوں نے ہماری بات نہیں کی، ہماری نمائندگی نہیں کی۔ لہٰذا کشمیر ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو ایڈریس نہ کرنا، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں جتنا ہم بولیں گے، احتجاج کریں گے، لابنگ کریں گے، اتنا ہی ہمارا مسئلہ اجاگر ہوگا، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ٹھیک سر، بس ہم کیونکہ آخری اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں پروگرام کے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ابھی چھوڑ رہے ہیں پارٹی، کافی ساروں کے 5-7 آپ نے عامر کیانی صاحب ہو گئے، اسی طرح ملک امین اسلم بڑا ایک نام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، مولوی اقبال صاحب نے چھوڑ دی، اور بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ تو باقی پارٹیاں ساری بھی تلاش میں بیٹھی ہیں کہ ہم وہ رابطے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، کاف لیگ بھی ایکٹیو ہوئی ہے بہت زیادہ۔ تو کیا جماعت اسلامی بھی کوئی اس طرح کی تلاش میں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں، یا آپ بس اپنے جو آپ کی قیادت ہے اسی کے اوپر؟ جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، یہ ایک انقلابی جماعت ہے،
اور اگر آپ نے پاکستان کو کرپشن فری پاکستان دیکھنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست دیکھنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی سے نجات دلانے کا خواب شرمندہی تعبیر دیکھنا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کو موقع دے، جماعت اسلامی کو چانس دے۔ باقی PTI کو جن لوگوں نے بنایا تھا اور ادھر سے ٹویٹ تھا کہ جو ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے، ہاں ڈیپوٹیشن پہ گئے، ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کر کے ایک پارٹی انہوں نے لانچ کی، بہرحال وہ چلی نہیں، اور جتنی چلی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور جو ایکسیڈنٹ ہو گئے وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے۔ جماعت اسلامی ایسے کیا امیڈیٹ سٹیپ لے سکتی ہے جو اس وقت ہم اس دیکھیں ہمارا تو ایک کلیئر پروگرام ہے اور اس پہ ہم بالکل کلیئر ہے، قرآن اور سنت کی حکمرانی، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، سودی نظام کا خاتمہ، سودی معیشت کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا، دو پاکستان نہیں ایک پاکستان بنائیں گے، ہم VIP کلچر ختم کریں گے، ہم ہر نوجوان کو اس وقت تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے جب تک ان کو روزگار نہ ملے، ہم بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے، بیرونی قرضوں سے نجات پائیں گے اس لیے کہ ہم غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہی کرپشن ختم کر سکتی ہے۔ تو آپ کا اگر 9.7 ٹریلین میں سے 4.1 ٹریلین قرضوں میں چلا جاتا ہے، کیسے آپ ترقی کریں گے؟ یہ کرپشن فری پاکستان، اسلامی اور جدید اسلامی پاکستان صرف اور صرف جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم یہ VIP کلچر تبدیل کریں گے، یہ غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے، یہ کرپشن کا جو سمندر چاروں طرف موجود ہے اس کو ختم کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہمارے تاریخ میں یہ لفظ ہے کہ محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئے، یہ نظام صرف اور صرف آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہماری اس وقت کی جو سچویشن ہے ہم کولیپس کی طرف ہی جا رہے ہیں، تھوڑا بہت اس کو انجیکشن لگا کے چلائیں گے بھی تو یہ شاید لمبا نہ چلے۔ سر آخری آپ کا پیغام، آپ اس وقت ریاستی اداروں کو، حکومت کو، اپوزیشن کو کیا پیغام دینا چاہیں، اور اگر آپ سٹل اس ڈائیلاگ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر ابھی ہیں تو اس حوالے سے دیکھنے والوں کو کوئی امید دیجیے، کیونکہ ایک عام آدمی یقینی طور پہ بہت پریشان ہے۔ پچھلے دنوں جو حالات تھے تو کئی میں نے سمجھدار لوگوں کو دیکھا کہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پیارے بھائی، میں آپ سے بھی اور آپ کے تمام سامعین سے ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس گھر میں اب آگ لگی ہے، اور جن لوگوں نے یہ آگ بڑکائی ہے، لگائی ہے، وہ پوری قوم جانتی ہے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ اب بھی ہمارے ساتھ وقت ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کا احتساب نیب، عدالت، FI کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ باری باری یہاں آ کر حکومتیں کرتی ہیں اور تباہی مچا کر پھر باہر چلے جاتے ہیں یا ادھر چھپ جاتے ہیں۔ عوام اس کا احتساب کرے اپنے ووٹ کے ذریعے، اور اب ان لوگوں کا ساتھ دے جو پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان، خوشحال پاکستان، اسلامی پاکستان بنا سکتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کرپشن ختم ہو تو جماعت اسلامی کے دامن پر کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے۔ جب بھی قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ ہم نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایکٹ پاس کیا تھا اور غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی ہم پر اعتماد کرے، قوم ووٹ دے، سپورٹ دے تو ہم اپنی قوم کو قرضوں سے پاک ایک ایسا پاکستان دے سکتے ہیں جس کے پاسپورٹ پر آپ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر فخر کریں گے اور جس کے جھنڈے پر آپ دنیا میں ہر کہیں فخر کریں گے۔ اسلامی اور خوشحال پاکستان صرف اور صرف جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہے۔ یہی پیغام ہے کہ آؤ مل کر اس آگ کو بجھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں، اور اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپس میں افہام تفہیم کا فضا پیدا کریں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی جناب ساج الحق صاحب موجود تھے۔ تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، ملک کے جو
اس وقت کا جو ایک کرائسس ہے پولیٹیکل کرائسس، اس سے کیسے نکلا جائے، ملک کا معاشی کرائسس کیسے سیٹل ہو سکتا ہے اور ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور ملک میں جو مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے امیر جماعت اسلامی سے تفصیلی بات کی کہ وہ کیا نظام ہو سکتا ہے، کیا وہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کی صورت میں ڈیلیور کر سکے گا، وہ کوئی اور نظام ہوگا. لیکن امیر جماعت اسلامی کا جو ساری گفتگو کا جو کرکس ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی جمہوری پاکستان ہی ملک کو آگے بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ایک نظام یقینی طور پہ اسلام کا نظام ایک آفاقی نظام ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وہ انکار نہیں کر سکتا. اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.